अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईद मोहम्मद है और आज हम पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में, मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में बात करेंगे अदनान अली साहब से और मोहम्मद गुलज़ेब। 1928 हसन अल बना ने इसका बुनियाद रखा था और इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे अदनान अली साहब से। ठीक है। शायरी मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि 30 तक गामजन मंजिल मादूर नेस्त, और इसी तरीके से एक दूसरा मुहावरा है कि उस्ताद अक़वाम की तश्कील और तामीर में अहम किरदार अदा करता है, और इसका एक दूसरा काउंटर आर्गूमेंट है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो आज हम देखेंगे कि ये तीनों आर्गूमेंट कैसे फिट हो जाते हैं, कौन से गलत है कौन से सही है। हम देखते हैं कि जो 22 साल एक नौजवान था, एक सरकारी मुलाजिम था और मामूली से गांव में मस्जिद में इमामत करता था, लेकिन वो इस्लाम का दर्द लिए और मुसलमानों का दर्द लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कायम करते हैं। और ये होता है 1928 में इस्माइलिया के मुकाम पे, एक छोटा सा गांव है वो मिस्र के बिल्कुल बॉर्डर पे है। वहाँ के लोगों से मिलके इमाम हसन अल बना ने एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिसे आज हम अख़वानुल मुस्लिमून के नाम से याद करते हैं। इस अख़वानुल मुस्लिमून ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, मुख्तलिफ किस्म के उरूज ज़वाल देखे। उसमें से जो इनिशियली हम अगर देखें तो वो बहुत तेज़ी से जा रहा था, और ये भी रिकॉर्ड किया गया है कि 1940 तक उनके जो मेंबर्स थे, जो रजिस्टर्ड मेंबर थे, वो थे 5 लाख के राउंड अबाउट थे। और यूँ वो चलता चलता एक बड़ी तहरीक बन गई। ये हम देखते हैं कि हसन अल बना जब तक ज़िंदा थे 1949 तक, तो तहरीक ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन कुछ इवेंट ऐसे हुए जिन्होंने उसके लिए मुश्किलात पैदा की है। अब हम उन इवेंट की तरफ अगर जाए तो वो तकरीबन पॉलिटिकल इवेंट्स थे। सबसे पहले हमारे पास एसेसिनेशन हो जाता है महमद फहमी की, और उसके जवाब में उसको ब्लेम कर दिया जाता है कि ये अख़वानुल मुस्लिमून ने ये एसेसिनेट किया हुआ है। तो अख़वानुल मुस्लिमून का सरकर्दा रहनुमा जो फाउंडर थे हसन अल बना को एसेसिनेट किया जाता है उसके मुकाबले में। अब मुख्तलिफ लीजेंड है उसके हवाले से कि कुछ कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने मारा है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये गवर्नमेंट के पसपर्दा इदारों ने मारा है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये मुख्तलिफ किस्म के जो पुलिस के जो वो होते मुकाबले होते उसमें मारा गया है, लेकिन कोई ख़ास लीजेंड नहीं है। फिर उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर का फिर एक ऐसे राउंड आ जाता है कि अंडरग्राउंड चले जाते हैं, और ये 1990s तक ऐसे ही चले जाते हैं। फिर हमारे पास एक इवेंट हो जाता है इनकलाबी ईरान, वो पूरे हित्ते का नक्शा बदल करके रख देता है और अख़वानुल मुस्लिमून को फ्रंट पे दोबारा आने का एक मौका मिल जाता है। तो ऐसे में अख़वानुल मुस्लिमून जो है ना वो पहले से एक तो बैन थी, और दूसरा उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। वो डायरेक्टली तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके पार्टी पर बैन थी, और जो मुल्क का इलेक्शन कमीशन होता है या जो भी इदारा होता है वो अगर किसी पार्टी को बैन करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो फिर हम देखते हैं कि 2002, 2005 और 2009 के इलेक्शन में वो आज़ाद हैसियत से लड़े, और यूँ करते करते उन्होंने एक पार्टी कायम की और फिर पूरे मिस्र पे एक हुकूमत कायम की मोहम्मद मुर्सी की सूरत में। वो नहीं चल सकी, कुछ अंदरूनी मामलात थे, कुछ बैरूनी मामलात थे, लेकिन अख़वानुल मुस्लिमून का सफ़र अभी तमाम नहीं हुआ, और वो अभी भी 2013-14 के बाद जो अल-सीसी आया है वो अंडरग्राउंड रहते हुए, डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने इन्वाय को बेचते हुए अपना किरदार अदा करती रही है। थैंक यू। गुलज़ेब साहब, आप हमें ज़रा अख़वानुल मुस्लिमीन के मकासद बता दें।
اچھا، جو 1900 صدی کے آغاز میں جیسا کہ دیکھا گیا کہ جو مصر کا علاقہ تھا وہ فرینچ کولونائز تھا، تو اس کے اندر جو ان کا حسن البنا کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کیونکہ جو ہے وہ پائنیئر ہیں مسلم بردرہڈ کے، تو انہوں نے یہ ایک ایجنڈا دیا، آبجیکٹیوز بنائے کہ ہم جو مصر ہے اس کو دوبارہ سے اسلامک طرز کے اوپر ریوائیو کریں گے. اس کے اندر جو گورننس اسٹرکچر ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا، اسلام کے نظریے پر ہوگا. اس کے اندر جو سوشل ویلفیئر کے کام ہوں گے وہ کیے جائیں گے، اور جو ایجوکیشن سسٹم ہوگا اس کو بھی جو ہے وہ اسلامی روایات کے مطابق چلایا جائے گا. اور جو بیسکلی اسلامک آئیڈینٹی ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اجاگر کیا جائے گا ایجپٹ میں، عرب میں. کیونکہ جب فرینچ کولونائز کر چکے تھے اس کے بعد دیکھا جا رہا تھا کہ جو فرانس کی وہاں پہ حکومت اور اجارہ داری ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. جس طرح کہ یہ اگر ارلی 1900s کا ذکر کریں تو اس کے اندر کولونائزیشن بہت زیادہ تھی، اور ورلڈ وار 1 بھی جو ہے وہ ایک ہوئی ہے. اور پھر جس طرح کانٹیننٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک جنگ آزادی اور آزادی کی ایک تحریک وغیرہ چلی ہوئی تھی. تو اس کے مقاصد کے اندر بیسک اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ اسلام کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ان کا مقصد تھا. تھینک یو. عدنان صاحب، اخوان المسلمون نے ملٹری ونگ بنایا تھا، کب بنایا تو کیا مقاصد تھے اس کے؟ اچھا، یہ ہے کہ بیسیکلی جو اخوان المسلمون یا مسلم بردرہڈ کو قائم کیا گیا تھا وہ روٹ لیول پہ کام کرتی تھی. جیسے ایجوکیشن میں ہو گیا، ہیلتھ کیئر میں ہو گیا، سوشل ویلفیئر کے سروسز ہو گئے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے انہوں نے یہ ریئلائز کر دیا کہ جب تک ہم ایک سسٹم کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم اپوز نہ کرے جو امپیریل رولر تھا برٹش کی صورت میں یا فرینچ کی صورت میں، جتنے بھی امپیریل رولر رہے ہیں. اور اس کا ایک دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو اٹمن امپائر تھا وہ بھی کولیپس کر گیا تھا، اور مسلمانوں کا کوئی نمائندہ تنظیم، کوئی نمائندہ ملک، کوئی نمائندہ جو شخصیت ہے وہ منظر پر نہیں آ رہی تھی. تو ایسے میں اخوان المسلمین کے جو لیڈرشپ تھی یا جو سرکردہ رہنما تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم سوشل ویلفیئر اور روٹ لیول پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک ملٹری ونگ تشکیل کر دیں کہ وہ مزاحمت کر سکے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکے امپیریل لوگوں سے، یا جو امپیریل لوگوں کے جو نمائندے تھے کنٹری کے اندر، ان سے اپنی حفاظت کر سکے. تو انہوں نے یہ ملٹری ونگ قائم کر دی. اور اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ایویڈنٹ آ جاتا ہے ملٹری ونگ کی، وہ 1930s میں، لائک 1935 1936 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. لیکن فرسٹ ٹائم اس کو یوز کیا تھا فرسٹ عرب اسرائیل وار، جسے النکبہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جیسے وار آف انڈیپینڈنس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جیسے کیٹاسٹروف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ان کا تھوڑا پس منظر ہے کہ کیوں انہوں نے قائم کیا تھا. بیسیکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن وائلیشن کی طرف جاتا ہے، جو بھی آرگنائزیشن ملٹری کی طرف جاتا ہے، تو اس کے پیچھے وجوہات ہوتے ہیں. اور ہم نے ذکر کیا کہ ایک امپیریل رول تھا اور دوسرا امپیریل رول کے بندے تھے جو ایز اے رولر کام کرتے تھے وہاں کنٹری میں، ان کو ہم اس کے نمائندے ہی کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا جو اس وقت کا جو چیلنج تھا کہ انٹرنیشنل سطح پہ مختلف سسٹم سروائیو کرتے ہیں اور پاور کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اسلام کا کوئی پاور، کوئی کنٹری، کوئی تصور نہیں تھا. تو ایسے میں انہوں نے سوچا کہ ہم روٹ لیول پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ملٹری اور پولیٹیکلی بھی اپنا جو ذمہ داری ہے وہ انجام دے سکیں. تھینک یو. گلزار صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اخوان المسلمون کا جو سربراہ تھا حسن البنا، اس کو وہ کیوں قتل کیا گیا؟ اچھا، جب ارلی سٹیجز کے اوپر تو جو اقوام المسلمون ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم اور ریلیجیس فیکٹرز کی بنیاد پر کام کر رہی تھی. لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ 1930 کے دوران، مطلب 1930s کے دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ پولیٹکس میں بھی آئیں گے. تو اس فیصلے کے بعد
دیکھا گیا کہ انہوں نے پولیٹکس میں اپنا رول ادا کرنا شروع کیا. جو اوپوننٹ پارٹی تھی وفد پارٹی, اس کے اندر جو ہے اس کے خلاف یہ کیمپینز وغیرہ شروع کر دیں, اور ورلڈ وار 2 کے دوران بھی انہوں نے اسی طرح کا جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا. تو اس کے بعد پھر ایک وائلنٹ گروپ جو ہے وہ تشکیل پا گیا, جس کے اندر اب وہ تو اس کو کلیم نہیں کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ ان سے ہی جوڑا جانے لگا کہ مسلم بردرہڈ کا ہی ایک وائلنٹ گروپ ہے جو کہ کاروائیاں کر رہا ہے, اور کئی جو پولیٹیکل شخصیات تھیں اور جو گورنمنٹ میں بھی تھے ان کے جو ہے وہ اسیسینیشن ہوئی, جس کا جو میجر اسیسینیشن تھی وہ ان کے پرائم منسٹر فہمی کی تھی. جب اسیسینیشن ان کی ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ سارے کا سارا جو بلیم تھا وہ مسلم بردرہڈ اور جو ان کے پائنیئر جو ان کے لیڈر تھے ان کے اوپر آیا کہ حسن البنا کے کہنے پر یا ان کے اما پر یہ کیا گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں دیکھا گیا کہ 1948 دسمبر میں یہ فہمی صاحب کا قتل ہوا. اس کے بعد ان کا جو حسن البنا ہے وہ بھی ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ میں گولیاں لگنے سے جو ہے وہ مارے گئے, جس کا جو الزام ہے مسلم بردرہڈ نے اور ان کے جو لیڈرز اور جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے حکومت پر ہی ڈالا, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو سیکرٹ پولیس تھی اسی نے جو ہے وہ ان کو مارا ہے. تو یہ کچھ وجوہات بنی تھیں ان کی. تو پھر جمال عبد الناصر کے قتل کے کیا نقصانات ہوئے افغان المسلموں کو؟ اچھا, جو جمال عبد الناصر کے جو قتل کے بعد دیکھا جانے لگا کہ حکومت نے مسلم بردرہڈ کے اوپر جو کاروائیاں تھیں, جو پکڑ دکڑ ہوگی یا ان کے اوپر کریک ڈاؤن بہت شدید کر دیا, اور جو ان کے تقریباً 6 کے قریب جو لیڈر تھے ان کو جو ہے وہ ٹرائل کیا گیا, ان کو پولیس نے اریسٹ کیے, اور کافی درجنوں کی تعداد میں جو ہے وہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, اور جس میں ایک اہم شخصیت کا نام آتا ہے کہ سید قطب جو ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر مسلم بردرہڈ کے بہت بڑے جو ہے وہ لیڈر تھے, جن کو جو ہے وہ پکڑا گیا, ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا گیا. اس کے بعد ان کو کچھ ٹائم کے بعد چھوڑ دیا گیا کہ ان کی کچھ طبیعت ناسازی یا جو ان کے لیگل مسائل تھے ان کے بعد, لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہ 1 سال کے عرصے کے اندر دیکھا گیا کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا, کیونکہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ مسلم بردرہڈ کے ساتھ دوبارہ سے کاروائیاں مل کر رہے ہیں, اور کیونکہ وہ لٹریچر کو بھی پروموٹ کر رہے تھے اور مسلم بردرہڈ کا ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, وہ اس کے لیڈر تھے. تو اس کے بعد جب ان کو دوسری مرتبہ پکڑا گیا تو پھر ان کو مطلب مسلم بردرہڈ اور یہ اخوان المسلمون کے اوپر اس طرح کی پابندیاں اور اتنا برا وقت آیا کہ جو ان کے لیڈر سید قطب تھے ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. تھینک یو عدنان صاحب. 1979 ایران انقلاب ایران, اس کا کیا اثرات افغان المسلمون پہ آئے؟ دیکھیے, مڈل ایسٹ کے اندر انقلابی ایران یعنی ایران ریولوشن ایک ایسا دور ہے, ایک ایسا ایونٹ ہے جنہوں نے آلموسٹ خطے کے اندر جو ہے نا تقریباً تبدیلی لائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ عراق سے لے کے لبنان تک, لبنان سے لے کے صومالیہ تک, اور صومالیہ سے لے کے فلسطین تک, فلسطین سے لے کے وہ بحرین تک, سب ہر خطے پہ, ہر ملک پہ اس کے اثرات پڑ گئے. ڈیفینیٹلی یہ جیو پولیٹکس کا ایک وہ ہے کہ اصول ہے کہ اگر کسی ایک ملک میں کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک ملک تک محدود نہیں رہ جاتا, وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے وہ ان کو بھی متاثر کرتے یا موبلائز کرتے, دیگر جو کنٹریز ہے ان کو بھی متاثر کر سکتے ہیں, یا جو MNCs ہے ان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے, یا جو پولیٹیکل ونگز ہے یا ملٹری ونگز ہے جتنے بھی ہے سب پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو ایسے میں ہم اگر اخوان المسلمون کا دیکھ لیں تو چونکہ ایران جو انقلاب تھا وہ خمینی کی صورت میں آیا تھا, اور وہ اسلامک ریولوشن کے نام سے آیا تھا, اور وہ بھی اسلام کے ویلیوز کو, اسلام کے جو لاز ہے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا تھا. اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا مقاصد کے اندر کہ ان کے مقاصد میں یہ تھا کہ وہ اسلامائزیشن کو پروموٹ کرے, روٹ لیول پر بھی پروموٹ کرے اور پولیٹیکل لیول پر بھی پروموٹ کرے. تو ایسے میں یہ اخوان المسلمون کے لیے ایک اپورچونٹی نظر آئی کہ وہ بھی موبلائز ہو کے, ان سے انسپائرڈ ہو کے اپنے کارروائیوں میں تیزی لائے
اور اپنے ملک کے اندر اسلامائزیشن جو گورنمنٹ نہیں نافذ کروانا چاہ رہی تھی یا کوئی رکاوٹ تھی جو بھی تھی، صحیح ہے، تو وہ اسلامائزیشن کی طرف جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ 98 سے لے کے 1991 تک یہ بڑا گولڈن پیریڈ رہا ہے اپرائزنگ کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد اس کے ثمرات تو 80s میں تو نظر نہیں آئے، لیکن ہمیں 90s میں نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 1990s میں یا 2000 کا جو 21ویں صدی کا شروعات تھا، پہلا عشرہ تھا 2010 تک یا 2011 تک، اس میں ہمیں ان کے ثمرات نظر آ جاتے ہیں جو الیکشن کی صورت میں تھے اور الیکشن میں وہ ہولڈ کر کے گئے. تو پھر اخوان المسلمین نے الیکشن آزاد حیثیت سے کیوں لڑا؟ اچھا، ایسا ہے کہ اخوان المسلمون پر تقریباً حسن البنا کے اسیسینیشن کے بعد مختلف قسم کے پابندیاں رہی ہے، اور ان کو الیکشن جو ان کی جو پارٹی تھی مسلم بردرہڈ، ان کو بین کر دیا گیا تھا، ان کو الیکشن کی اجازت نہیں تھی. اب وہ کس طریقے سے اپنے جو پولیٹیکل ونگز ہے یا پولیٹیکل مقاصد ہے وہ حاصل کر سکے. تو ہمارے پاس الیکشنز آ جاتے ہیں، 99 میں الیکشن ہو جاتا ہے، اور اس کے 2 راؤنڈ ہوتے ہیں. فرسٹ راؤنڈ میں جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے یا جو مطلب ادر پارٹیز ہے جیسے نور پارٹی ہے یا دیگر پارٹیاں ہیں، وہ ہولڈ کر گئی. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے جو حسنی مبارک اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے یا کنگ تھے اس کے ایجپٹ کے، انہوں نے اس صورتحال کو دیکھا تو ان کو یہ لگا کہ اگر ہم نے یہ الاؤ کر دیا اور سیکنڈ راؤنڈ ہو گیا تو یہ لوگ جیت جائیں گے، اور پھر شاید یہ تاریخ کا یہ جو موڑ ہے یہ بدل جائے. تو انہوں نے وہ کینسل کر دیا. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا 2005 کا الیکشن. 2005 میں بھی اخوان المسلمون انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار کی حیثیت سے یا آزاد شناخت کی حیثیت سے الیکشن میں اترے، اور الیکشن میں اپنا جو پورا کا پورا رول ہے انہوں نے ادا کیا، اور یہ ریکارڈ کیا گیا کہ 47% انہوں نے ووٹ حاصل کر لیے. لیکن پھر یہی کہ حسنی مبارک پریزیڈنٹ تھا، ان کے پاس سارے اختیارات تھے، اور انہوں نے پھر وہ الیکشن ختم کر دیا. پھر جو ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے 2009 کا الیکشن. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو اخوان المسلمون نے وہ تو انڈیپینڈنٹ حیثیت سے تھی، اور دوسرا جو اسلامسٹ پارٹی تھی نور پارٹی، یہ دونوں ہولڈ کر گئی، زیادہ نشستیں حاصل کر گئی، اور یہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں حکومت بنائیں گے. تو بدقسمتی سے وہ الیکشن بھی آگے نہیں چلنے دیے، اور وہ بھی ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ وہ اسمبلی میں تو بیٹھ گئے، لیکن کوئی میجورٹی یا کوئی حکومت ان کو حاصل نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ اگر وہ آزاد حیثیت کی طرف نہ جاتے اور وہ چھپ انڈر گراؤنڈ رہ جاتے تو شاید ان کا جو انفلوئنس ہے وہ ختم ہو جاتا، شاید ان کا جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ختم ہو جاتا، شاید ان کا جو آبجیکٹیوز کا جو مین پارٹ ہے اسلامائزیشن، ہر چیز کے اندر اسلامائزیشن، اینڈ اسلام کو سیاست کو اسلام کا شاخ نہیں ڈکلیئر کرنا کہ یہ ایک شاخ ہے جیسے پولیٹکس ان اسلام، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسلام، سیاست ہولڈ کرنا چاہیے. تو وہ پارٹ اس کو ڈومینیٹ کرنا تھا. اب وہ آزادی حیثیت سے لڑے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر جب عرب اسپرنگ شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس میں وہ پارٹی بنا لیتے ہیں، اور آگے اس سے وہ اپنے حکومت بھی بنا لیتے ہیں. تھینک یو. گلزیر صاحب، آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں، یہ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی اخوان المسلمون نے کیوں قائم کی تھی؟
اچھا ایسے ہے کہ جس طرح کہ عدنان نے ذکر کیا سارا کہ الیکشن وغیرہ انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑے اور نور پارٹی کے ساتھ مل کر کوشش کی حکومت بنانے کی، لیکن اس کے بعد پھر 2011 کے اندر الیکشنز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 2011 میں مسلم بردرہڈ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی رکھا، جس کو انہوں نے جون 2011 میں رجسٹر کروا لیا الیکشن کمیشن سے ایجپٹ کے. اور اس کے بعد انہوں نے جو نومبر 2011 اور جنوری 2012 کے راؤنڈ کے الیکشنز تھے، اس میں دونوں پارٹی مسلم بردرہڈ کی جو فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی تھی اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور 47% کے قریب نشستیں حاصل کی، اور انہوں نے نور پارٹی جو تھی اس کے ساتھ مل کر تقریباً 100 امیدواروں کے 100 جو ممبرز پارلیمنٹ بنائے، اور یہ لوگ اقتدار میں آ گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا ان کے اندر جو ان کا نام تھا خیرت الشاطر نام تھا، وہ ان کو نومینیٹ کیا کہ پریزیڈنٹ وہ ہمارے ہوں گے، لیکن ان کے اوپر ایلیگیشنز وغیرہ تھے 2008 سے، جس کی بنا پر الیکشن کمیشن ایجپٹ کا جو ہے اس نے ان کو پریزیڈنشل جو الیکشنز تھے ان کے اندر سے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو محمد مرسی ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کے الیکشنز ہوئے. اس کے بعد پھر دیکھا گیا کہ محمد مرسی جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کے ووٹس لے کر حاصل کر کے وہ ایجپٹ کے صدر بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک نیا جو ہے وہ قانون بنایا جائے گا، وہ کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا، جس کے اندر انہوں نے سب کو ملانے کی بات کی، مسلمز کے لیے ایک نیا جسٹس سسٹم وغیرہ بنانے کی بات کی گئی تھی. تھینک یو. عدنان آپ ہمیں یہ بتا دیں افغان المسلمون کو اقتدار میں لانے میں عرب اسپرنگ نے کیا کردار ادا کیا؟ اچھا یہ ہے کہ عرب اسپرنگ جو ہے نا وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو پورے ریجن کے لیے، اور ایسے میں اخوان المسلمون پر بھی ان کے اثرات چھوڑے گئے. اب اخوان المسلمون جیسا کہ تیون سے ایک ایونٹ سٹارٹ ہو گیا، احتجاج اپرائزنگ سٹارٹ ہو گیا، یہ ایجپٹ میں بھی سٹارٹ ہو گیا، اور عام نوجوانوں نے کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا. اور پھر جو اخوان المسلمین کے نمائندے تھے وہ پارٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک آزاد حیثیت سے اس میں شریک ہوئے، ایک سٹیزن کی حیثیت سے اس میں شریک ہوئے، اور انہوں نے اس کا ساتھ دیا. پھر یہ دیکھنے کو ملا کہ ان کے جیسے کہ گلزیر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ انٹرم وہ جو حسنی مبارک تھا اس کو اسٹیپ ڈاؤن کیا، اور پھر اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آ گیا، اور انٹرم گورنمنٹ کے اندر انہوں نے پارٹی قائم کی، جسٹس اینڈ فریڈم پارٹی. تو وہ آگے چلتے چلتے ایک سٹیج ایسا آ گیا کہ الیکشن میں وہ ہولڈ کر گئی، اور وہ اس پوزیشن میں ہوئے کہ وہ اپنا حکومت قائم کر سکے. یہ عرب اسپرنگ جو ہے نا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ اس لحاظ سے ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو جائیں. اب وہ پولیٹیکلی اتنی اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے پورے ملک کے اندر اپنا وہ ہولڈ قائم کر دیا، یعنی کہ اپنا جو ہے نا رول یا ریجیم قائم کر دیا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں چل سکی، اس کے مختلف وجوہات تھے، لیکن یہ کہ انہوں کو وہ اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ ہسٹری بھی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ جو 1-1.5 سال کا پیریڈ تھا وہ پورے مصر کی تاریخ میں ایک یونیک پیریڈ تھا. تھینک یو. گلزر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ صدر مرسی کو کیوں قتل کیا گیا اور اس کی کیا اثرات پڑے؟ یہ دوبارہ سوال کر لو. ان کو ہٹایا گیا تھا. صدر مرسی کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ میری طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ پوچھو. صدر مرسی کو کیوں ہٹایا گیا تھا اور اس کے کیا رد عمل آیا؟ دوبارہ پوچھو، مطلب تھوڑا سا اونچی آواز میں. ادھر اس میں آ رہا ہے. نہیں وہ کٹ کر لیں گے وہ نا. کٹ کر لیں گے. صدر مرسی کو کیوں ہٹایا گیا؟ صحیح ہے. اچھا صدر مرسی کو ٹھیک ہے، صدر مرسی کو کیوں ہٹایا گیا تھا اور اس کا کیا رد عمل آیا؟ اچھا صدر مرسی کی جب حکومت قائم ہوئی تو 1 سال کے اندر اندر دیکھنے میں آیا کہ ان کے خلاف بھی اسی طرح کے اسی نوعیت کے احتجاج شروع ہو گئے جو پچھلی حکومت کے خلاف چل رہے تھے.
تو ان احتجاجوں کے اندر جو لوگوں کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، جس کے اندر اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے، جو سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ حکومت نہیں سنبھال پا رہی ہے، جس کے پیش نظر یکم جولائی کو 2013 کے اندر جنرل سی سی جو ایجپٹ کے فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے جو ہے وہ صدر مرسی کو جو ہے وہ آرڈر جاری کیے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور جب ان کے سٹیپ ڈاؤن کرنے کے بعد ان سے کو لگا دیا گیا، مارشل لا کی طرف چلا گیا ملک، اور جب صدر مرسی کو ہٹا دیا گیا تو صدر سی سی اقتدار میں صدر کے طور پہ جنرل سی سی اقتدار میں آ گئے، اور انہوں نے الٹیمیٹم جاری کیا، جس کے بعد جو مسلم بردرہوڈ کے لوگ تھے ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی۔ کیونکہ اسی طرح جس طرح صدر مرسی کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے، اسی طرح ہی جو ہے وہ اب جنرل سی سی کے خلاف احتجاج ہونا شروع ہو گئے، اور ریبا میسیکر کے نام سے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جو صدر مرسی کے حامی تھے انہوں نے ایک وہاں پہ ایک وہ اسکوئر ہے، راؤنڈ باؤٹ ہے یا جگہ کہہ لیں، وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیے، اور جو جنرل سی سی تھے صدر تھے اس ٹائم پہ، تو انہوں نے آرڈر جاری کیے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے مطابق وہ وائلنٹ ہو رہے تھے، تو اس کے پیش نظر انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب اسی اسکوئر میں جو ہے وہ ربا میسکر کے نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل عام ہوا، اور پھر مسلم بردرہوڈ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کے جو لیڈران تھے ان کو پکڑا گیا، ان کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑا، ان کی جو تمام ایکٹیویٹیز تھیں وہ ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر ہو گئی، خفیہ چلے گئے وہ لوگ۔ تو یہ سارا معاملہ صدر مرسی کے اترنے کا ہوا۔ تھینک یو عدنان صاحب۔ 2014 کے اخوان مسلمین کا کیا نیا عمل؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب وہ مرسی کو ہٹایا گیا اور وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، پورے جو گورنمنٹ کے جتنے بھی اقدامات تھی اس کے اگینسٹ تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یوں کریں کہ اگر ہم سامنے آتے رہے اور وہ ہمیں مارتے رہے یا وائلنس کو وہ ہمیں وائلنٹ گروپ کلیئر کرتے رہے، تو ہم تو ایسے میں نیچے جائیں گے اور ہمارا کوئی وہ رہے گا نہیں، ویلیو نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے یہ کر دیا کہ جو انڈر گراؤنڈ رہتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا، ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا انہوں نے یہ کر دیا کہ اپنے لیے ایک انٹرنیشنل سپورٹ کی طرف بھی وہ چلے گئے۔ اب کیسے چلے گئے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ وہ 1928 میں شروع ہونے والا اسماعیلیہ سے وہ تحریک وہ اسماعیلیہ تک محدود نہیں رہا، وہ پوری دنیا تک پھیل گیا ہے، اور پوری دنیا اب پولیٹیکل اسلام ایک نظریہ ہے، وہ کیپٹلزم کے اگینسٹ ہے، وہ سوشلزم کے اگینسٹ ہے، وہ کمیونزم کے اگینسٹ ہے، وہ ہر ازم کے اگینسٹ ہے جو انسانوں نے بنائی ہے، جو فلاف ہے، جو ان کے نظر میں مزید نہیں چل سکتے، نظام پرسودہ ہے، جتنے بھی ازم ہے وہ ان کے نظر میں پرسودہ ہے، اور جو الہیہ یا مطلب وہ کہہ رہے کہ سورینٹی ٹو اللہ، تو وہ ان کو کامل سمجھتے ہیں اور اسی کو غالب سمجھتے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی دیکھ رہے، اور اس کے بعد وہ نان وائلنس اسٹریٹجی بھی اپنا رہے، جیسے کہ گورنمنٹ اس کو کہہ رہی کہ آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یا آپ ٹیررزم کر رہے، تو وہ شو کر رہے کہ بھائی ہم ٹیررزم نہیں پروموٹ کرنا چاہ رہے، نہ ہم ٹیررسٹ ہے، ہم نان وائلنس میں رہتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکتے ہیں، جیسے ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنا روٹ لیول پہ، جیسے ہیلتھ کیئر کو پرووائڈ کرنا روٹ لیول پہ، جیسے سوشل ویلفیئر کے کام کرنا روٹ لیول پہ، تو وہ یہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک لیجنڈ ہے کہ جو ریفیوجیز کا جو کرائسس ہے آل اوور دا ورلڈ، تو یہ بھی ریفیوجیز بن کے ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، اور ڈفرینٹ کنٹریز میں پھر اپنے جو مقاصد ہے یا جو مطلب ایک قسم کے ایک ڈپلومیٹک رول ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا 2013 کے بعد یا 2014 کے بعد یہ اسٹریٹجی رہی ہے، اور کافی حد تک کامیاب ہے۔ یہ بھی موجودہ مصر کے حالات سے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ السیسی جو ہے نا وہ الیکشن اناؤنس کر جاتے ہیں،
تو شاید ہی کوئی دوسری پارٹی ہوگی جو اخوان المسلمون کا یا مسلم بردرہڈ کا مقابلہ کر سکے گی. تو یہ اوور آل سچویشن ہے آپ موجودہ حالات کے اندر جو اخوان المسلمون یا مسلم بردرہڈ جو ادا کر رہی ہے اور وہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہوئے اتنا کچھ کرتی ہے. تو اٹس مین کہ ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے, ان کے پاس کوئی نظام ہے, ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہے, تو وہ اس کی بات کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں, کوئی اس کو پولیٹیکل گروپ کہتے ہیں, کوئی اس کو سوشل ویلفیئر گروپ کہتے ہیں, تو یہ الگ بات ہے. اچھا, تو جیسے ہمارے پاس ابھی ٹائم کی کمی ہے, لیکن ہم اپنے مہمانوں سے فائنل کمنٹس لیں گے. سب سے پہلے گلزیب صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے اخوان المسلمین کے اوورال جو آلموسٹ 100 ایئرس کی جو ان کی اسٹرگل ہے اس کے بارے میں. اچھا, جس طرح اب ہم پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو اس کو جتنا ہم نے اسٹڈی کیا ہے یا جتنا اس پہ کام کیا ہے, تو مجھے اس سارے مسلم بردرہڈ سے ایک آئیڈیا یہ ملا ہے کہ جس طرح یہ سٹارٹ ہوئے کہ فرینچ جو کولونائزیشن ہے اس کے اختتام کے لیے کام کیا انہوں نے, جو ایجوکیشنل ریفارمز یا ایجوکیشن سسٹم میں کام کرتے رہے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل اور جس طرح اسلام کی پروموشن کی بات کرتے ہیں وہ, اور سوشل ورکنگ ایک کلاس کی ایک جو ہے وہ جماعت بنی ہے, یا الیکشنز میں بھی آئے ہیں تو وہ ایک گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. تو اب جس طرح اگر ہم اس کو میں اگر کرنٹ سینیریو میں ایک چھوٹی سی 2 ایگزامپلس کے ساتھ کوٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کروں کہ جس طرح ابھی پی ٹی آئی ہے, اپنا نظریہ ان کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح منظور پشتین ہے یا جو بلوچ لوگ مانگتے ہیں اپنے رائٹس یا بات کرتے ہیں, تو اب اگر ان کو اسٹیٹ نہیں سنے گی یا جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو نہیں سنیں گے, تو پھر وہ لوگ, ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل بھی وائلنٹ نہیں ہے مسلم بردرہڈ کے, اس میں سے کچھ طبقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وائلنس کی طرف گیا ہو, لیکن ان دی اینڈ میری رائے یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف آئی آر کہ تمام معاملوں کے حل جو ہیں وہ ڈائلاگ سے نکلتے ہیں, اور پکڑ دکڑ سے, وائلنس سے کبھی بھی جو ہے وہ کسی چیز کا نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. جس طرح ورلڈ وار 1 ہوئی, 2 ہوئی, ابھی آپ دیکھ لیں اگر کرنٹ سینیریو میں یوکرین رشیا وار ہو رہی ہے, ادھر فلسطین اور اسرائیل وار چل رہی ہے, تو یہ ان دی اینڈ, اب وہ ایک میں اس کے اندر کوٹ کرتا چلوں کہ یو ایس سیکرٹری اسٹیٹ رہے ہیں ریکس ٹیلرسن, میرے خیال میں ان کا نام ہے, تو ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ جس طرح رشیا اور سعودیہ, یو اے ای وغیرہ نے اس کو بین کیا ہوا ہے مسلم بردرہڈ کو, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا بیڈ آئیڈیا ہوگا. اس کی وجہ انہوں نے یہ دی کہ 50 لاکھ کے قریب مڈل ایسٹ کے اندر مسلم بردرہڈ کی آئیڈینٹی رکھنے والے لوگ موجود ہیں, تو اگر آپ اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا درجہ دیں گے تو وہ تو بیک لیش تو کرے گا, اور وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہی بہت زیادہ جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرے گا. تو اس پہ میری ایز اے کنکلوژن یہی رہا ہے. تھینک یو. عدنان صاحب, آپ کنکلوژن میں کیا کہیں گے؟ ایک 100 سالہ تاریخ اور اتنی اسٹرگل, الیکشن بھی, اور ہر طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ شو کیا ہے, تو اس کی کون سا طرف آپ کو زیادہ بہتر لگا؟ دیکھیں, یہ ایک فلسفہ ہے یا حقیقت ہے کہ 2 نظام تیسرے نظام کو جنم دینے کا حامی نہیں ہو سکتا. یہی طریقہ ہے, یہی واردات کا ایک طریقہ ہی کہہ لے کہ جو کیپٹلزم ہولڈ کر رہی ہے یا کمیونزم ہولڈ کر رہی ہے, تو اسی طریقے سے پولیٹیکل اسلام یا اسلامائزیشن بھی یا اسلامزم بھی ایک آئیڈیا ہے, تو ان کو بھی سامنے لانا چاہیے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کا متحمل ہونا چاہیے کہ وہ تینوں کو ایک جیسا پلیٹ فارم دے دے, اور جو پرفارم کر سکے, جن کے پاس الٹرنیٹیو ہے, جن کے پاس پیسفل ورلڈ کا سلوشن ہے, ان کو سپورٹ کرے, بجائے اس کے کہ ایک نظام کو کہے کہ بھائی آپ نے غالب ہونا ہے, آپ نے اب کے نظام میں جتنے بھی خرابی ہو لیکن آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے. تو یہ کرنا چاہیے کہ تینوں نظاموں کو, یا جتنے بھی نظام ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو پروموٹ کر دے, دوسرے کو انڈر گراؤنڈ کر لے, تمام کے تمام نظاموں کو ایک جیسا لیول دیا جائے, اور اسی لیول میں اس کو
परफॉर्म करने का मौका दिया जाए और उसी परफॉर्मेंस के बेस पे उस सिस्टम का एनालाइज किया जाए. ये ना करे कि कोई वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई उठ के आया करे या कोई दूसरा जितने भी है कि अगर आप उसके बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपके पास एक शॉर्ट स्टेटमेंट है टेररिज्म और आप उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें, ये करें वो करें, तो ये मुनासिब नहीं होगा. थैंक यू सो मच. हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू गुलजेब साहब और थैंक यू अदनान भाई. और मैं ईद मोहम्मद हमारी तरफ से खुदा हाफिज़.